हम वापस आ गए एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत खूबसूरत अंदाज से अहमदुज़्ज़हरा जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा का जिक्र कर रही थी। मौला सबको सलामत रखे परवरदिगार। अब इस सेशन में मुझे ज्वाइन इन किया है बहुत बेहतरीन अंदाज से अहले बैत का पैगाम पहुंचाने का सबब बनती है ज़ाकिरा अहले बैत ज़हरा अली मूसवी साहिबा को खुशामदीद, इबाब बीबी की शहादत का पुरसा और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में सलाम पेश करती हूँ और ताज़ियत पेश करती हूँ आज के दिन के हवाले से। मौला कबूल करे इंशाल्लाह, और आपको जिंदगी सेहत दे और बीबी का सदका आपकी हर मुश्किल को आसानी में तब्दील कर दे इंशाल्लाह। मैं चाहूंगी कि थोड़ा इस आलिमा गैर मुअल्लिमा और सानी ज़हरा कोई ना बन सका, सानी ज़ैनब, सानिया ज़हरा तो बन गई, सानिया ज़हरा ज़ैनब कोई ना बन सका। मैं थोड़ा-सा चाहूँगी कि बीवी के ये जो अलक़ाब है ना, इसके पीछे छुपे राज़ों पर थोड़ा-सा पर्दा उठाइए, क्योंकि बीवी फ़ातिमा ज़हरा ने इमाम अली के लिए घर-घर जाकर जो इमामत की हिफ़ाज़त की जो किरदार निभाया है, और क्या जनाब ज़ैनब ने भी कहीं इमामत की हिफाजत में कोई किरदार निभाया? चाहूंगी हमारे सुनने वालों के लिए इस पे रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि जनाब ज़हरा की सानी जनाब ज़ैनब मौजूद है, लेकिन जनाब ज़ैनब की सानी कोई नहीं है। शायर ने भी बहुत खूब कहा था, जनाब मरियम जवाब ज़हरा, क्या जनाब बात, मरियम जवाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब लेकिन जवाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब। क्या बात यानी है, क्या इस बात। बीबी की सानी नहीं, अगर आप इस बीबी की ज़ात देखें, शायर कहता है आबिदा, ज़ाहिदा, मखदूमा, अकीला ज़ैनब। आबिदा, ज़ाहिदा, मखदूमा, अकीला ज़ैनब, राज़िया, मर्ज़िया, मासूम सुग़रा ज़ैनब, सब्र सुभान इसारे अल्लाह, वफ़ा सिर्र अबीहा ज़ैनब, बात शब्बीर इमामत की कफ़ीला ज़ैनब, काम अल्लाह सुभान का अल्लाह, था करके दिखाया ज़ैनब ने। काम अल्लाह का था करके दिखाया ज़ैनब ने, आँख से बोलता कुरान बचाया ज़ैनब ने। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। बीबी के अलकाब पे बात कर लें, तो बीबी के बहुत खूबसूरत अलकाब मौजूद हैं। बीबी के अलकाब में सबसे पहला अगर आप लक़ब देखें, जैसे आपने खुद कहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, यानी आलिमा गैर मुअल्लिमा ये वो बीबी कि जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं। अगर आप बीबी की क्या बात, ज़िंदगी का मुताला करें तो कितना खूबसूरत है कि एक जुमला किसी ने बहुत खूबसूरत कहा था, जनाब ज़ैनब एक हदीस की मानिंद है जो कुरान की आगोश में पली है। पालने सुभान वाले अल्लाह, कौन थे? कुरान नातिक़, इमाम अली, जनाब ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। यानी अगर जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी का हवाला देखा जाए तो 7 मासूमीन की ज़िंदगी में जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी शामिल है, रसूल खुदा से लेके इमाम मोहम्मद बाक़िर तक। अगर आप देखिए तो जनाब ज़ैनब की अगर आप ज़ात को खोलना चाहें तो ये बीबी नाइब ज़हरा है। हम सानिया ज़हरा सुभान का तो लक़ब जानते हैं, बीबी को सानिया ज़हरा कहा जाता है, लेकिन अगर आप बीबी के ज़ियारतनामे में तवज्जो करें तो बीबी का एक लक़ब है नाइब ज़हरा, नाइब ज़हरा, यानी बीबी फ़ातिमा ज़हरा की नाइब थी ये बीबी। अगर आप बीबी फ़ातिमा ज़हरा का अगर आप देखना चाहें ज़िंदगी का, तो वो बीबी जिसके एहतराम में अल्लाह का रसूल खड़ा हो जाए उसे ज़हरा कहते हैं, और क्या बात है। जिसके एहतराम में इमाम हुसैन खड़े हो जाएँ उसे जनाब ज़ैनब कहते हैं। सल्लल्लाहु मुहम्मद वाले, यानी क्या बात जनाब है, क्या बात। ज़ैनब के एहतराम में इमाम हुसैन अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। जनाब ज़ैनब कुबरा की अगर आप शख्सियत देखें तो बीबी का एक लक़ब है नाइब ज़हरा, एक लक़ब है सानिय ज़हरा। यानी सुभान अल्लाह, सानिया ज़हरा यानी फ़ातिमतु ज़हरा जैसी, नाइब ज़हरा यानी फ़ातिमतु ज़हरा के साथ-साथ ये बीबी मौजूद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बीबी का अगर आप लक़ब देखें तो बीबी का एक लक़ब होता है अक़ीला बनी हाशिम, यानी बनी हाशिम के ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अक़ीला बीबी, ये इस बीबी को करार दिया गया। बीबी का एक लक़ब अगर आप और आगे बढ़ें तो बीबी का एक लक़ब है शरीकतुल हुसैन, एक लक़ब है सुभान कामिस अल्लाह,
ایک قامس کا بھی لقب ہے، یعنی قامس یعنی جڑی ہوئی، قامس سے عدیلہ کہہ لیں آپ اسے، یعنی ایک عادل وہ ہوتا ہے جو عدل کرنے والا، عدیلہ یعنی جڑی ہوئی بیوی تھی۔ اور ایک لقب ہے شریکت الحسین۔ شریکت الحسین ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ توجہ کریں تو بی بی نے جب اپنا عقد کیا جناب عبداللہ سے، تو بی بی نے اپنے عقد میں یہ شرط رکھی۔ بی بی کیا شرط رکھتی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں کہ جب میرا بھائی مدینے کو چھوڑے گا تو میں اپنے بھائی کے ہمراہ چلوں گی۔ یعنی ہاں جب امام حسین نے مدینہ چھوڑنا تھا اس وقت یہ عقد میں، آج اگر آپ دیکھیں لوگوں کے مہر مختلف ہوتے ہیں، مہر کی شرائط مختلف ہوتی ہیں، شرطیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جو واقعاً کنیز جناب زینب کبریٰ ہیں، جو کنیز زہرا ہیں، ان کی شرط وہی شرط ہے جو جناب زینب کبریٰ نے رکھی تھی امام حسین کی زیارت کی شرط۔ اگر آپ دیکھیں جناب زینب کبریٰ کی ذات، بی بی کا ایک لقب جو اگر ہم مصائب کے باب میں دیکھیں تو بی بی کو کہا جاتا ہے ام المصائب۔ 4 راتیں جناب زینب کبریٰ پہ بہت مشکل گزری تھی۔ ایک رات جو شب رحلت رسول خدا تھی، ایک رات جو جب ماں کی شہادت ہوئی ہے، جو پہلی شب جناب زینب کبریٰ پہ آئی۔ کہا جاتا ہے نا کسی کی ماں مر جائے تو ان بچوں پہ جب پہلی رات آتی ہے وہ بڑی مصیبت کی رات ہوتی ہے، اور جناب زینب کبریٰ کمسنی کے عالم میں تھی۔ جو پہلی رات جناب زینب کبریٰ نے گزاری وہ بہت مشکل رات تھی۔ اور پھر ایک رات آئی ہے شب 19ویں رمضان، کہ اپنے بھائی اس کے قریب آ کر کہتی ہیں دیکھو یہ جو کوفے کی فضا میں ایک صدا گونج رہی ہے، جاؤ جلدی سے مسجد کوفہ، یعنی خدا سب کو لے کے جائے مسجد کوفہ، بار بار جائیں۔ جو مولا علی کا گھر ہے اور مسجد کوفہ کا فاصلہ دیکھیں کتنا فاصلہ تھا، لیکن زینب کبریٰ کے دل سے پوچھا جب تک بھائی واپس نہیں آئے تھے اس بی بی کے دل پر کیا گزری تھی۔ اور پھر ایک رات اس بی بی پہ آئی تھی شام غریبہ، یعنی وہ بی بی جس نے اپنی پوری زندگی مصائب کے عالم میں گزاری۔ مصائب کہا جاتا ہے نا کہ ایک عورت پہ اگر مصیبت آئے، وہ مصائب سے گزرے تو اس کے اعصاب کمزور پڑنے لگتے ہیں، صحیح بات۔ وہ کمزور پڑنے لگتی ہے، اس کی مصیبت اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگتی ہے نا۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے، بہت نازک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ جناب زینب کبریٰ کی ذات کو دیکھیں تو بی بی نے اتنے مصائب اٹھائے کہ بی بی کا لقب ام المصائب ہو گیا۔ لیکن مصائب کی کیفیت دیکھیں، جناب زینب کبریٰ نے مصائب پہ گریے سے زیادہ خود کو میدان عمل میں رکھا۔ میدان عمل میں کس حالت میں رہی جناب زینب کبریٰ؟ کہ جب بعد رسول بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر پر مسلمان جمع ہوئے، آنکھ لگائی گئی ہے، دروازے کو جلایا گیا، تو جناب زینب کبریٰ اسی گھر میں موجود تھی۔ کمسنی کا عالم تھا۔ جب ماں دربار جا رہی تھی تو جناب زینب کبریٰ اسی گھر میں موجود تھی۔ ماں کے شکم میں موجود بچہ شہید ہوا، زینب کبریٰ موجود ہے۔ جب ماں واپس دربار سے آ رہی ہیں تو ماں کے چہرے کو بڑی حسرت سے زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں، تو جناب فاطمہ نے آگے بڑھ کر گلے لگا کر کہا تھا زینب میں تو صحابی کے دربار گئی تھی، لیکن کل تم نے شرابی کے دربار جانا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں اس بی بی کی زندگی کا بچپن ہی مصائب سے گزرا۔ ماں کی رحلت کے بعد، ماں کی شہادت کے بعد یہ بی بی اپنے بابا کے ہمراہ تھی۔ کہ بابا کے کیا ہمراہ تھی کہ اگر آپ مولا علی کا جناب زینب سے رشتہ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، کہ جناب زینب کبریٰ کو مولا علی نے کہا تھا زینب، یعنی اپنے بابا کی سبحان اللہ، زینت، یعنی جناب زینب کبریٰ اپنے بابا کی زینت تھی۔ ایک بیٹی کا سبحان ان کے اللہ۔ باپ سے رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو رسول خدا کا جناب زہرا سے، جناب زینب کا مولا علی سے، جناب سکینہ کا امام حسین سے، ہاں، یعنی یہ جو خوبصورت رشتے ہیں، یہ جو رشتے کی خوبصورتی ہے، ہم نے لی کہاں سے ہے؟ انہی گھرانوں سے لی ہے۔ انسان آج اگر آپ آج انسان پہ توجہ دیں تو آج کا انسان اپنی قیمت کو نہیں پہچانتا۔ اس کو یہ پتا ہے بے کہ وہ جس شک، گھر میں رہ رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے، وہ جو کپڑے پہنا ہوا ہے، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے، جو گھڑی اس نے لگائی ہوئی ہے اس کی قیمت کیا ہے، جو فون اس کے پاس ہے اس کی قیمت کیا ہے، لیکن اس کی اپنی قیمت کیا ہے؟
سبحان उसकी اللہ، अपनी कोई कीमत होगी, उसकी अपनी कीमत क्या है? अगर आप उन लोगों से जाके मिलें कि जो अपनी कीमत लगा चुके हैं और जो कीमत लगाने के बाद जिनका खरीदार खुदा हो चुका, कि खुदा कह रहा है कि यदुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, ऐनुल्लाह भी है, यानी जिसकी नफ्स को खुदा ने खरीद लिया। असल कीमत वो है। जो शहीद मोहसिन हज्जाजी, उसने जुमला यही अपनी वसीयत में लिखा था। उसने कहा था, अपने आप को अपने बेटे से कहा था कि अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हारी कीमत फिर खुदा लगाए। क्या हम बात! जिन हस्तियों से जुड़े हुए हैं, उनकी कीमत खुदा ने लगाई है। हम जिन सुभान हस्तियों अल्लाह, से मुंसलिक हैं, उनकी कीमत खुदा ने लगाई हुई है। अगर हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी कीमत खुदा ने लगाई हुई है, तो हम क्यों अपने आप को इतना हकीर समझते हैं? अगर हम उन हस्तियों से वाक़ईअन जुड़े हुए हैं, हकीकतन जुड़े हुए हैं, तो हम भी अनमोल हैं। हम दर सैयदा पे बैठे बेशक, हैं, कनीज़े जनाब ज़ैनब कुबरा हैं। तो हम भी अनमोल होने चाहिए ना, हमारा भी एक स्टेटस है, हमने इस दुनिया से निकालना है। जनाब ज़ैनब कुबरा की अगर ज़ात को देखें, तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने की जो ज़ात थी, वो बहुत खूबसूरत थी, कि हम कहते हैं शरीकतुल हुसैन है। लेकिन अगर आप इनको इस बीबी को करबला में आके देखिए, आज करबला हम तक आई कैसे है? करबला हम तक मिली कैसे है? करबला हम क्या तक बात! पहुँची कैसे है? इस बीबी की बदौलत। अगर कोई आम औरत होती, तो वो ये देखती कि मेरा भाई भी मर गया, मेरे बच्चे भी चले गए हैं, जो मेरे सर से चादर भी छिन गई, जो बीवियाँ मेरे साथ हैं, वो भी बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं। यानी अगर एक आम औरत होती, वो इस जगह शायद अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती। लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा को देखिए कि क्या मज़बूती थी उस बीवी की, कि वो बीवी अपने भाई के लाशे पर आई है, भाई के लाशे पर। एक बहुत सख्त इम्तिहान के वो बहन जो अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है, बेपनाह चाहती है। वो अपने भाई की लाशे पर आती है और आने के बाद क्या सब्र दिखाती है वो बीबी, कि अगर आप उस वक़्त का मंज़र देखिए, तो इमाम हुसैन का लाशा करबला की ज़मीन से जा मिला था। यानी इमाम हुसैन की लाशे पर ऐसे घोड़े दौड़ाए गए थे कि इमाम हुसैन का लाशा करबला की ज़मीन से जा मिला। लेकिन आके अपने भाई की लाशे को पहचान ना सकी, वो बीबी आके कहती है, अंता की ज़ैनब, क्या तू ही ज़ैनब का भाई हुसैन है? यानी उस बीबी की मज़लूमियत देखिए। लेकिन उसके बाद वो बीबी उस रात को, जो शाम गरीबा की रात थी ना, वो बीबी एक टूटा हुआ नेज़ा उठाती है और उठाने के बाद नहर फुरात की जानिब रुक कर कहती है, अब्बास, अब ज़ैनब अब्बास बन गई है। यानी जनाब ज़ैनब कुबरा ने क्या किरदार निभाया। अगर आप अब जनाब अब्बास का सुभान किरदार देखें, वो बीबी कहती कि सुभान अब्बास, ज़ैनब अब्बास बन गई है। सिर्फ़ यहाँ मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई, यहाँ मसाइब ख़त्म नहीं हुए। ये काफ़िला करबला से कूफ़ा, कूफ़े से शाम पहुँचा। यानी आप उन रास्तों की मंज़िलों को देखें, उन रास्तों के मराहिल को देखें, बहुत सख्त मुसीबतें थीं जगह-जगह। जगह-जगह बीबी को मसाइब से गुज़रना पड़ा। जो साथ में बच्चे थे, वो बच्चे सवारियों से गिरते थे और अगली सवारी कुचलती हुई चली जाती थी। यानी सोचिए, हम कह देना बहुत आसान, सुन लेना बहुत आसान, बेशक, लेकिन जिस पे गुज़र रही थी। कोई जनाब ज़ैनब कुबरा के दिल से पूछे, जब कोई जनाब सकीना को तमाचा लगाता था, तो बड़ी हसरत से जनाब रबाब जनाब ज़ैनब को देखती थी। लेकिन उस बीबी का मुक़ाम, उस बीबी की मंज़िलत देखें कि वो बीबी इन तमाम मसाइब से गुज़रने के बाद अपने आप को क्या मज़बूत पाती है। जैसे अगर आप असर आशूर देखें कि मौरख़ ये कहता है कि जैसे-जैसे इमाम हुसैन इम्तिहान देते चले जाते थे, इमाम हुसैन के चेहरे का नूर बढ़ता चला जाता था। कभी अली सुभान अकबर अल्लाह, का लाशा उठा के लाते थे, कभी अब जनाब अब्बास के लाशे पे जाते थे, कभी हज़रत कासिम के लाशे पे, कभी हज़रत अली असगर को करबला की ज़मीन के हवाले करते थे। लेकिन जब इमाम हुसैन असर आशूर तना करे थे ना, तो इमाम के चेहरे का नूर बढ़ गया था। इमाम का क़ल्ब मुतमइन्न था। वही मिसाल जनाब ज़ैनब कुबरा की है, कि जनाब ज़ैनब कुबरा का जो एक इत्मीनान था, वो बढ़ता चला गया, कि जब आप यज़ीद के दरबार में आईं। बड़ा अजीब मरहला था दरबार यज़ीद में, कि दरबार यज़ीद में यज़ीद ने दरबार को सजाया था, शराबियों का मजमा था।
یعنی جس جگہ پہ جناب زینب کبریٰ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے، وہاں کوئی جناب زینب کبریٰ کو سننے والا نہیں تھا۔ وہ جو سامعین آئے تھے، وہ جو سامعین وہاں موجود تھے، جو سننے والے وہاں موجود تھے، وہ جناب زینب کبریٰ کو سننے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے وہ جناب زینب کبریٰ کو سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن بے جب شک، خدا کچھ کرنا چاہتا ہے، جب خدا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے نا، وہ دربار جہاں شرابی موجود تھے، شرابیوں کا ہجوم تھا، یزید بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہنسنا شروع کیا۔ ہنستے ہوئے جناب زینب کبریٰ کی جانب مخاطب ہوا، مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ یعنی کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تمہارے جتنے مرد تھے سارے مار دیے گئے، اب تم بے بس ہو کے یہاں موجود ہو، نہ سر پہ ردا ہے، رسن میں جکڑی ہوئی ہو۔ تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں ہم نے کربلا میں حسن جمال کے، خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یزید، سبحان اللہ، شہادت تو ہماری میراث ہے، سبحان شہادت اللہ، ہمارے پاس ہے، ہم اس کو اپنی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ بتا رہی تھی کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ مصیبت ہم پہ نازل ہوئی ہے، کربلا میں جو مصائب ہے، اس میں ہم نے حسن جمال و خوبی کے سوا کچھ نہیں پایا ہے۔ یعنی جناب زینب کبریٰ کا یہ جملہ، جب یزید نے جناب زینب کبریٰ کے زبان سے جملہ سنا تو زور سے ہنسنے لگا، اور ہنسنے کے بعد کہتا ہے کہ سبحان ناکام اللہ، لوگ کچھ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ جو وحی تھی یہ سب ڈھونگ تھا۔ تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے گفتار علی میں، وہاں جتنے لوگ موجود تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ لب و لہجہ مولا علی کے جیسا ہے، کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ علی گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی زبان علی میں، لہجہ علی میں جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ بہت خوبصورت وہ خطبہ، وہ تاریخ میں اس سبحان کو اللہ، بہت بہترین الفاظ میں رقم کیا۔ جناب زینب کبریٰ نے اس بھرے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے کہا، تو بی بی یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ جو تم حکومت کر رہے ہو یہ ہمیشہ ایسی رہے گی، یہ ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے گی؟ تمہارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ تمہارا تخت ہمیشہ ایسے ہی سلامت رہے گا؟ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے اے یزید، یہ تخت ایک دن مٹ جائے گا۔ یہ جو لوگ اس وقت تمہارے ہمراہ، تمہارے ساتھ موجود ہے، تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کب ہوگا ایسا؟ جب کوئی کھڑے ہو کے ظالمین کے لیے لعنت کا جملہ ادا کرے گا۔ جناب زینب کبریٰ، کوئی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ بی بی جو اس دربار میں موجود ہے، جو اس وقت یہاں کھڑی ہوئی ہے، جو اس وقت یہاں خطبہ دے رہی ہے، اسیر بنا کے لائی گئی ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، بھائی کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے، وہ بی بی اسی شام میں آئے گی، اسی شام میں اس کا روضہ ہوگا، اسی شام میں اس کی حکومت ہوگی۔ اس وقت حالات کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ہم جب کربلا جاتے ہیں، جب یہ بی بی کربلا کو چھوڑ کے جا رہی تھی تو مڑ مڑ کے لاشوں کو دیکھتی تھی یہ بی بی، مڑ مڑ کے وہ لاشیں کربلا کی تپتی ریت پہ بکھرے پڑے ہوئے تھے، لاشوں پہ سر موجود نہیں تھے۔ کوئی زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے کہ وہ بی بی کس طرح وہاں سے ہٹی تھی، کس طرح وہاں سے چلی تھی وہ بی بی۔ لیکن اگر آج آپ کربلا جا کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ جنت ہے، آپ اس جنت میں چل رہے ہیں۔ یعنی اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا، جو یزیدی لشکر میں لوگ موجود تھے، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس کو زمین میں جنت کا ٹکڑا بنا دیا جائے گا۔ نہ جانے کتنی بڑی تعداد، کہ آپ اس کو شاید کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، کتنی بڑی تعداد حرم حسین میں داخل ہوگی۔ صرف انسان نہیں، نہ جانے کون کون سی مخلوقات۔ اس وقت کے لوگ جو وہاں امام حسین کے قتل میں شامل تھے، کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اسی طرح جو دربار یزید میں بیٹھے تھے، جن کی نگاہوں کے سامنے جناب زینب کبریٰ تھی، جو جناب زینب کبریٰ کی گفتگو کو سن رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی شام ہوگا، یہی بی بی ہوگی، اس بی بی کا روضہ یہاں موجود ہوگا، یہ بی بی کی مطلب ایک طرح سے آپ دیکھیں شام میں شاہی موجود ہوگی، وہ بی بی جو اسیر بنا کے لائی گئی تھی۔ یعنی جب بی بی گفتگو کر رہی تھی، تاریخ رقم کرتی ہے کہ ایسا انداز گفتگو جناب زینب کبریٰ کا تھا کہ جو گھنٹیاں موجود تھیں وہ ساکن ہو گئی تھی، ایک سبحان خاموشی اللہ، تاریخ۔ اس وقت جناب زینب کبریٰ لہجہ علی میں گفتگو کر رہی تھی۔ اگر آپ بی بی کو دیکھیں تو یہ بی بی کے صبر کی انتہا تھی
کہ بھائی کا سر نوکِ نیزہ پہ بلند ہے، قاتل سامنے موجود ہے، شرابی کا ہجوم ہے، کھلے سر پہ رداء موجود نہیں ہے، اسیر بنا کے لائی گئی ہے، لیکن بیوی نے اس وقت کے حالات کا کیسے مقابلہ کیا؟ اگر آپ جناب زینب کبریٰ کی زندگی کو دیکھیے کہ ہر پہلو میں بی بی کے ایک بہت بڑا، ایک بہت عظیم پیغام ملتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ کو رسول خدا کہتے ہیں۔ کسی نے آگے بڑھ کر رسول خدا سے کہا تھا کہ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احسان کیسے اتاریں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو احسان کیا ہے، ہم اس احسان کو کیسے اتاریں؟ تو رسول خدا نے کہا تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو نواسی ہوگی، جو مثل خدیجہ ہوگی، جب وہ آئے گی شام میں تو تم اس کا ساتھ دینا، تو تم نے اس کا احسان اتارا۔ یعنی بی بی صرف ثانی زہرا نہیں، یہ مثل خدیجہ بھی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جیسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ تو یہ بی بی زینب کبریٰ ہے، یہ بی بی مثل خدیجہ قرار پائی تھی۔ اس بی بی کی منزلت اگر آپ دیکھنا چاہیں، ایک ماں کے مقام پہ آ کر اس بی بی کو دیکھیں، ایک ماں کا مقام، کہ اس بی بی کے بچے ہیں اون و محمد۔ ایک ماں کے لیے نا اس کی کل کائنات اس کے بچے ہوتے ہیں، ایک ماں کے لیے کل بے شک، کائنات، وہ ماں بے دنیا شک، کی ہر چیز اپنے بچوں پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے، اپنی نیند، اپنی صحت، اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے، لیکن اس ہاں، ماں کے حوصلے کو دیکھیں کہ یہ ماں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے۔ یعنی جب عاشور کے دن جب بھی اون محمد پہ نظر پڑتی تھی، جناب زینب کبریٰ یہ کہتی تھی، اون محمد ابھی تک تم یہاں کیوں موجود ہو؟ میدان جنگ میں کیوں نہیں گئے؟ اگر آپ دیکھیں شب عاشور یہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے، خیمے میں اپنی موجود ہے، اون محمد موجود ہیں، اون محمد سے گفتگو کر رہی ہیں، اون محمد کو بتا رہی ہیں کہ کل کا جو دن آغاز ہوگا اپنی ماموں پہ جان قربان کرنی ہے۔ اون محمد کو بتا رہی ہیں کہ نہر فرات کی جانب رخ نہیں کرنا، نہر فرات کی جانب اپنے قدموں کو نہیں لے کے جانا، کیونکہ تمہارے ماموں جان کے بچے پیاسے ہیں۔ اور اگر آپ اون محمد کے حوصلوں کو دیکھیں، اگر ان کی جنگ کو جا کے ملاحظہ کریں تو کیسی جنگ تھی کہ جنگ کا منظر یہ تبدیل کر دیا تھا کہ آگے ہاں، بڑھ کے کہا تھا کہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کو گھیر کر مارو۔ کیا تھا یہ حوصلہ تھا اس ماں کا جس نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا تھا۔ صرف یہ اس ماں کا حوصلہ نہیں تھا، اس ماں کا یہ پیغام تھا کہ اگر تمہارے امام وقت پر کوئی مصیبت آئے، جناب زینب کبریٰ نے اپنے بچے اپنے بھائی پہ قربان نہیں کیے تھے، امام وقت پہ قربان کیے تھے، امام بے شک، وقت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج کی عورتوں کو بی بی بتا رہی کہ امام وقت کے لیے کیا تم نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا؟ ہم مصائب سنتے ہیں، ہم فضائل سنتے ہیں اور ہم گزر جاتے ہیں۔ ہم نے گزرنا نہیں ہے، ہم نے رکنا ہے، ہم نے محسوس بے کرنا ہے، شک، ہمیں اس میں سے اپنے لیے پیغام لینا ہے کہ وہ بی بی کہ جس کی کل کائنات، ایک ماں کی کل کائنات اس کے بچے ہوتے ہیں، اور کتنا بے بڑا شک، حوصلہ ہے اس بی بی کا کہ بچے تو قربان کر دیے، لیکن یہ وہ واحد بی بی ہے جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا۔ بے شک، اگر آپ مصائب کے اس پہلو کو دیکھیں تو بہت آسانی سے ہم سن لیتے ہیں کہ اس بی بی نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا۔ یعنی جب یہ بی بی کا اگر آپ صبر دیکھیں کہ جب یہ بی بی شام غریبہ ہر لاشیں پہ گئی تھی تو وہاں اس کے 2 بچوں کے لاشیں موجود تھے۔ یہ بی بی جب کربلا کو ودا کر کے کوفے کی جانب چل رہی تھی تو بھائی کی لاشیں سے ودا لیا تھا، بھتیجے کی لاشوں پہ گئی تھی، لیکن جو بیٹے کی لاشیں وہاں موجود تھی، زینب کبریٰ نے وہاں رخ نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو جب لاشیں سے گزری ہے بی بی اور جب یہ سفر شروع ہوا، رستے میں کیا تھا، نوکی نیزہ پہ سر بلند تھے، کبھی بھائی کے سر سے گفتگو کرتی تھی، کبھی بھتیجے کے سروں سے گفتگو کرتی تھی، لیکن جب بیٹوں کے سروں پہ نگاہ پڑتی تھی تو اپنے رخ کو تبدیل کر لیتی تھی۔ جب شام میں رہائی ملی تھی، واپس سر آنا شروع ہوئے تھے، ہر سر آتا تھا، ہر بی بی گریہ کرتی تھی، ماتم بپا ہوتا تھا، لیکن جب ان 2 بچوں کے سر آئے تو لانے والا پوچھتا ہے کہ کیا ان کی ماں جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر تو نہیں گئی تھی؟ یعنی اس سروں کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی اس بی بی کے حوصلے کو دیکھیں کہ ایک عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کے بچے ہوتے، لیکن بی بی نے کیا حوصلہ دکھایا، کیا حوصلہ دکھایا۔ ہاں، جب واپس چلی تھی نا، کربلا واپس آئی تھی، بھائی کے
قبر پہ گئی تھی، بھتیجے کو ماتم کیا تھا، جناب عباس کی قبر پہ گئی تھی، لیکن بچوں کی قبروں پہ وہاں پہ بھی نہیں گئی تھی۔ جب بی بی کربلا سے ودا ہو رہی تھی، مصائب کے باب میں آتا ہے کہ جب بی بی کربلا سے ودا ہو رہی تھی تو بی بی کو محسوس ہوا کہ کسی نے چادر کا کونا پکڑ کے بی بی کو روکا ہے، چادر کا کونا پکڑ کے۔ تو پیچھے پلٹ کر کہتی ہے بھائی حسین کیا نہیں چاہتے بہن یہاں سے جائے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر چلنے کے لیے قدم کو آگے بڑھایا تو پھر ایسا لگا کہ پھر کسی نے چادر کا کونا پکڑ کے روکا۔ پھر پلٹ کے کہتی بھتیجے علی اکبر نہیں چاہتے پھوپھی یہاں سے جائے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار چلنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، پھر کسی نے چادر کا کونا پکڑ کے روکا۔ تو پلٹ کے جلال میں پوچھتی کون ہے جو بار بار روک رہا ہے؟ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں کو اگر بچے روکتے ہیں تو پیچھے سے چادر کا کونا پکڑتے ہیں، دوپٹے کا کونا، دامن کو پیچھے سے پکڑتے ہیں۔ جب بی بی نے جلال سے پوچھا تو آواز آئی اماں کون محمد ہیں، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ یعنی اس وقت بی بی کے حوصلے کو دیکھیں۔ لیکن وہ بی بی واپس آئی مدینہ، واپس آئی مدینے میں آئی ہے، ماں کی قبر پہ یہ بی بی گئی، نانا کے روضے پہ بی بی گئی، بی بی نے جا کے حسین کا پرسہ لیا دیا۔ لوگ آ رہے تھے پرسے کے، لیکن اپنے بچوں کی بات نہیں کری ہے۔ لیکن جب یہ بی بی بھائی کے گھر سے اپنے گھر چلی ہے، اب زینب کے دل سے کوئی پوچھے کتنے یاد آئے ہوں گے بچے جب گھر میں داخل ہوئی ہوں کہ وہ صحن جہاں بچے کھیلتے تھے، بے چینی کے عالم میں جناب زینب کبریٰ بچوں کے حجرے میں داخل ہوتی۔ یعنی اگر آپ اس بی بی کے حوصلے کو دیکھیں، اس بی بی کا حوصلہ کیا حوصلہ تھا، کہہ دینا آسان، سن لینا آسان، رو لینا آسان، لیکن اس بی بی کے دل کی کیفیت کو جانے کہ اس بی بی اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے بچے سے، بچے ہی بھتیجے سب کو کربلا کی میں وقت کے امام پہ قربان کر دیا۔ اس بی بی کا اگر آپ عالم یہ دیکھیں، اور اگر آپ بی بی سے کچھ توسل کرنا چاہتے ہیں، آج کے اس پروگرام کا ایک میسج میں دینا چاہوں گی، کیونکہ ہم جس دور کی جانب نکل چکے ہیں، یہ بہت مشکل وقت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اس دور کے لیے کہ وہ وقت ہے کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اگر ہم اس بی بی سے توسل کریں، خواتین خصوصی طور پر اپنے حجاب کی دعا اس بی بی سے مانگیں۔ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک بہت سخت ترین پہلو سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بے حجابی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بہت عام۔ ہماری محفل، ہماری گیدرنگز، ہر چیز میں بے حجابی ہے، اور کوئی حجاب کر لے تو اسے پتہ نہیں ایک عجیب انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کون سا سنگین جرم کر لیا۔ ہمارا بے حجابی اتنی زیادہ کامن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارا جو تہذیب ہے، ہماری جو ایک سمجھیں حجاب ایک عورت پہ واجب رکھا گیا ہے، لیکن جو ہم مجبور ہو گئے مغربی تہذیب میں داخل ہو کر، یا اگر آپ اسلامی کنٹری کی بھی بات کریں، وہاں پہ بھی بے حجابی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو زائر ہیں، زائر کتنے ایسے کو دیکھا جو جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، لیکن جب زیارتوں سے واپس آتے ہیں تو ان کے حجاب ایئرپورٹ پہ ہی اتر جاتے ہیں۔ یعنی یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں، ہم کسی اور کا نہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نے صحیح بات اپنے آپ کو مضبوط کرنا، چاہے معاشرہ ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آپ کا حجاب مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کے سر پہ جو ردا ہے، کوئی ذرا پوچھے جناب سجاد سے کہ کیا گزرتی تھی مولا پہ، کہ جب چلتے تھے کوفہ و شام سے، یہی زینب کبریٰ ہوتی تھی۔ جگہ جگہ جناب سجاد نے کوشش کری کہ چادر مل جائے، چادر ملتی تھی، پھوپھی کو دیتے تھے، پھر چھین لی جاتی تھی۔ یعنی اگر آپ اس وقت دیکھیے تو جناب زینب کبریٰ نے اس لمحے کو کیسے گزارا تھا۔ تو جناب زینب کبریٰ سے توسل کرتے ہیں اپنے حجاب کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک یہ سنگین ترین مسئلہ بن چکا ہے بے حجابی۔ ہماری گیدرنگز، ہمارا جو سوشل انوائرمنٹ ہے، جو سوشل سرکل ہے، اس میں بے حجابی ہے۔ اگر کوئی حجاب پہن کے چلا جائے تو اس کو ایک عجیب انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس میں اپنا کیا کردار نبھانا ہے؟ یہ جو دنیا ہے، یہاں کی جو رونقیں ہیں، یہاں کی جو لذتیں ہیں، یہ سب صحیح وقتی بات ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ میں یہاں سے اٹھ پاؤں گی یا نہیں اٹھ پاؤں گی، یعنی کہ وقتی جو دنیا ہے، صحیح جو بات یہ لذتیں یہاں ہیں، یہ وقتی ہیں۔ ہم نے بے اپنی شک اس دنیا کے لیے، اس وقتی لذتوں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا ہے۔
جب بے امام شک، حسین جا رہے تھے، جو بیویاں امام حسین کے ہمراہ چلی تھیں، تو اگر یہ سوچتی تو وہ وہیں مدینے میں رہ جاتی۔ نہیں، انہوں نے اپنی آخرت کو زیادہ اہمیت دی ہے، اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑا۔ جناب زینب کبریٰ کا عالم یہ تھا کہ جناب زینب کبریٰ نماز شب بیٹھ کے ادا کرتی تھی۔ جب سید سجاد نے دیکھا ہے، سوال کیا پھوپھی اماں آپ نماز شب بیٹھ کے ادا کرتی ہیں، پلٹ کے جواب دیتی ہے کہ اتنا مختصر سا کھانا آتا ہے، اتنا مختصر سا کھانا کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی۔ یعنی بی بی نے دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اگر ہم سبحان اللہ، واقعی کنیز جناب زینب بننا چاہتے ہیں صلی تو اللہ یہ علیہ ہم وقتی دنیا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو پیچھے نکالنا ہے۔ اگر ہم واقعاً اس بی بی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس حوصلے کو ہم نے، کیونکہ ہم نے ایک کربلا سے مزید گزرنا ہے جو وقت کے حسین کی کربلا ہے۔ اس میں ہم نے جو بہترین کردار لینا ہے جناب زینب کبریٰ سے لینا ہے کہ بے کیا شک، حوصلہ تھا آج جو کربلا پہنچی ہے، جو کربلا کی تشہیر ہوئی ہے، جو بی بی کفیل آپ سمجھے جو کفیل امامت تھی، امامت کی کفالت اس بی بی نے کری تھی شام غریبہ، تو کیا حوصلہ تھا اس بی بی کا۔ اگر آپ اس بی بی کو دیکھیں تو اگر ہم اس دنیا کو وقتی طور پہ، اگر ہم نے اس دنیا کو ہی اپنی زندگی بنا لیا ہے، کیونکہ کسی کی بھی دنیا دائمی نہیں ہے۔ خدا نے بے جس کے لیے شک، دنیا خلق کری، وہ رسول خدا کو خدا نے واپس صلی بلا اللہ لیا۔ یعنی جس کے لیے دنیا خلق کری اس کو بھی یہاں مستقل نہیں رکھا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک سمجھے آنے جانے کی جگہ، یہاں سے ہم نے گزرنا ہے، صرف بے گزرنا ہے شک، ہم نے۔ کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، ہر ایک کا جو ٹائم ہے اس دنیا میں مختصراً ہے۔ تو ہم نے صرف دنیا کی رنگینیوں میں گزار لینا ہے، دنیا کی رونقوں میں، جس میں ہم بھول جائیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حجاب ہے، بے حجابی ہے۔ اس میں ہم صرف چند لمحے، کیا ہوتا ہے گناہ کی جو لذت ہوتی ہے چند لمحے کی لذت ہوتی ہے، لیکن جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ دائمی آپ کے اوپر رہ جاتا ہے، وہ مستقل آپ کے اوپر رہ جاتا ہے۔ آپ کا جو دل ہے وہ سیاہ وہیں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا بار 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 استغفار کرو۔ تو اگر ہم اس بی بی سے توسل کریں اور اپنے حجاب کی دعا مانگیں کہ چاہے جتنا مشکل وقت آ جائے، چاہے جتنا سخت ترین وقت آ جائے، ہمارے سروں پہ ہماری چادر بالکل قائم رہے، ہمارے سروں پہ ہماری چادر موجود رہے۔ اس بی بی سے بالخصوص ہم نے یہ دعا مانگنی ہے، کیونکہ بہت تیزی سے معاشرہ دوسری جانب نکل رہا ہے۔ ہم نے خود کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے یہ بات کر دی کہ ہم نے اس دنیا سے دل نہیں لگانا، تو ہم نے بائک واٹ کر کے خود کو ایک کمرے میں بند کر کے صرف اللہ اللہ ہی کرنا، نہیں، اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے۔ کتنا خوبصورت کسی نے کہا تھا نا کہ کیا ہے کہ انسان گناہ کے درمیان رہتا ہوا گناہ نہ کرے، یہ اس کا کمال ہے کہ انسان گناہ کے درمیان موجود ہے، لیکن اس کا کمال یہ کہ گناہ کے درمیان رہتا ہوا گناہ نہ کرے، یہ اس کا کمال ہے۔ اگر میں اور آپ ایک بے حجاب ماحول میں رہ رہے ہیں، میرا اور آپ کا کمال یہ ہے کہ میں ایک بے حجاب ماحول میں رہتے ہوئے اپنے سروں کو ڈھانپیں، اپنا کیا بات حجاب ہے، رکھیں، سبحان اللہ، یہ میرا اور بہت آپ کا اچھا، کمال ہے۔ یہ بے جناب شک، زینب کبریٰ کی بے جو شک، آج میں غم بنا رہے ہیں، اس کا حق میں نے اور آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے۔ اگر بے میں اور آپ شک، جناب زینب کبریٰ پہ گریہ کر رہے ہیں، دن منا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن سر پہ حجاب نہیں ہے، تو کیا وہ بی بی کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا میرے آنسو، میرا گریہ، میری یاد، کیا وہ حق ادا کر سکیں گے؟ کہ وہ ہستیاں ہیں جن کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہستیوں کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے بے شک۔ کہ حق میں کیا کوشش کرنی ہے۔ اور وقت کے امام سے، کیونکہ میں ٹائم کا مجھے اندازہ نہیں ہے، ہمارے لیکن پاس 5 منٹس ہے۔ وقت کے امام سے آج کے دن کے حوالے سے کہ ایک بہت خوبصورت میں نے روایت میری نظروں سے گزری تھی کہ کوئی بہت تمنا لے کر گیا، اور جب وہ سامرہ پہنچا ہے تو اس نے یہ دعا کری کہ یہ تو امام وقت کا گھر ہے، یہاں امام کی ولادت ہوئی ہے، یہاں سے امام کی غیبت شروع ہوئی، کیا میں اس گھر میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اس نے وہاں بیٹھ کے توسل کیا، اگر کوئی واقعا سچے دل سے امام کو پکارے، امام آتے ہیں۔ اس نے بے دیکھا شک، کہ وہ سرداب جہاں سے امام کی غیبت شروع ہوئی ہے، امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سرداب میں وہاں امام موجود ہیں، وہ امام کے قریب آیا ہے اور آنے کے بعد امام سے ملاقات کرتا ہے، اپنا مسئلہ امام کو بتاتا ہے، تو امام پلٹ کے جواب میں اسے دیتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ہماری جدہ جناب زینب کبریٰ کا واسطہ دے کر
دعا کرا کرو، توسل کیا کرو، یہ واسطہ ہے خدا جس میں جلدی کشائش عطا کرتا ہے، خدا ہاں جلدی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم بار بار ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں موجود ہے کہ وقت کا امام خون کے آنسو روتا ہے جب وہ کربلا کو دیکھتا ہے۔ تو کسی نے امام سے سوال کیا تھا، جو امام سے ملاقات کری تھی، کہ آپ کس چیز پہ؟ امام حسین کی شہادت پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو امام زمانہ نے کہا تھا نہیں، اس سے بڑی مصیبت۔ کسی نے پھر کہا تھا کہ حضرت علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، اس پہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا تھا نہیں، اس سے بڑی مصیبت۔ کسی نے کہا تھا کہ امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ شہید کر دیا گیا، اس پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، اس سے بڑی مصیبت۔ تو اس نے آگے بڑھ کے پوچھا تھا کہ امام کون سی اس سے بڑی مصیبت ہے؟ تو امام زمانہ نے پلٹ کر کہا تھا کہ میری پھوپھی کے سر سے چادر کو چھینا گیا تھا، یہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ میرے لیے سب سے سخت ترین وقت ہے کہ جب میری پھوپھی کے سر پہ سے چادر کو چھین لیا گیا۔ یعنی اس پہ وقت کا امام اس پہ خون کے آنسو رو رہا ہے، تو کیا اس امام کو گوارا ہے کہ اس امام کی ماننے والی، اس امام کا نام لینے والی کوئی بے حجاب گھومے؟ تو اس وقت امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کوئی اس وقت امام کے دل کی کیفیت کو محسوس کرے کہ اس وقت امام وقت کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو بس آج کے اس پروگرام کا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ جناب زینب کبریٰ کی ذات سے ہر چیز کو آپ لیجئے، لیکن بالخصوص بی بی سے اپنے حجابات کے لیے، اپنے حجاب کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ جو ماحول اپنے ارد گرد میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت سخت ترین ماحول ہے۔ ہماری جو آنے والی نسل ہے، اس کو ہم نے اس برائی سے بچانا ہے، اس بے حیائی سے بچانا ہے۔ تو جب ایک ماں اپنے آپ کو اس طرح رکھے گی تو وہ واقعاً ایک اولاد کی پرورش اسی حساب سے کر سکے گی، جیسے جناب زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کی پرورش کری تھی، اپنے بچوں کی پرورش کر کر وقت کے امام کو تیار کر کے دیا تھا کہ کس طرح کے وہ بچے تھے، کہ جو جناب ہاں، زینب کبریٰ کے شیر دل بچے قرار پائے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق، علم اور صحت میں اضافے کا باعث بنے۔ بہت بہترین گفتگو، بہت خوبصورت۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ زہرا علی موسوی تھی، اور بہت ہی خوبصورت آج کا ذکر رہا۔ کس کا؟ ثانیہ زہرا کا۔ کس کا؟ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی آپ کی جو علم ہے آپ کے پاس، وہ کسی سے آیا نہیں ہے، بلکہ اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جناب فاطمہ تو زہرا کی تربیت میں رہی ہیں، حسنین کے ساتھ رہی ہیں، تو اور رسول خدا کے ساتھ بھی کچھ ٹائم گزرا، تو کیا میں سمجھتی ہوں کہ کیا ضرورت تھی کسی اور در پہ جانے کی؟ تو ان کو تو علم ایسی جگہ سے ملا جو علم لدنی کے معنی کی، اور پھر ایسا کردار کہ نظر نہیں آتا کوئی جناب زینب جیسا کردار نبھا سکتا ہے۔ میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، اور یہ مرحوم سبطین قادری صاحب نے جب لکھا تو ان کی آرزو یہ تھی کہ میں یہ کلام شام میں جا کے روضہ جناب زینب پر پڑھوں، اور یہ کلام پڑھنے سے پہلے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ سب دعا کریں کہ آج جناب زینب کی شہادت کا روز ہے، کتنے لوگ پرسہ دینے پہنچتے تھے، زیارت کرنے پہنچتے تھے روضہ مبارک جناب زینب پر، لیکن آج سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو وقت کے امام ظہور میں تعجیل کا باعث بنائے تاکہ یہ تمام سختیاں، یہ تمام پابندیاں ہٹ جائیں، اور ہمارا جب دل چاہے ہم زیارات کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور زیارت کر سکیں۔ جب امام کا دور ہوگا تو نہ کہیں کوئی پابندی ہوگی، نہ کہیں کوئی مشکل ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت ایک کلام ہے کہ ستم شعاروں نے وہ خون رلایا زینب کو، ستم شعاروں نے وہ خون رلایا زینب کو، بریدہ سر شہدی کا دکھایا زینب کو، لحد میں حضرت شیر خدا تڑپ اٹھے، سپاہ شمر نے اتنا ستایا زینب کو، سرے حسین کو نیزے پہ دیکھ کر زینب پکار اٹھیں کہ اٹھا لے خدایا زینب کو،
سلام زینب دلگیر کا جواب یہ تھا کہ حر نے شاہ پہ مر کر دکھایا زینب کو، سواد شام غریباں میں سوچتی ہوں گی، نصیب آج کہاں لے کے آیا زینب کو۔ یہ سوچ کھا گئی جب کربلا سے کوچ کیا، کہ پشت ناقہ پہ کس نے بٹھایا زینب کو۔ نقل مگویوں کو آئی حیا پیمبر سے، بغیر مکنا و چادر پھرایا زینب کو۔ غموں نے شکل بنا دی تھی وہ کہ شوہر تک نہ ایک نگاہ میں پہچان پایا زینب کو۔ بغیر اکبر و عباس حضرت شبیر، مدینہ پھر کبھی دل سے نہ بھایا زینب کو۔ ہمارے اشک ہے اس کا ثبوت اے سبتین، نہ کربلا کو نہ ہم نے بھلایا زینب کو۔ ستم شعاروں نے وہ کو رلایا زینب کو، بریدہ سر شہیدی کا دکھایا زینب کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت چاہوں گی ایک دفعہ اور پرسہ پیش کرتے ہوئے۔